हालेलुया। हालेलुया। आप सब खुश हैं? जी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आप सबको वेलकम पाकरू की प्रेजेंस में। आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज खुदावंद का पाकरू हमें लीड करेगा कि हम जान पाएं कि हमारी बरकत जो है वो हमारे अपने ही मुंह में होती है। ये हम पर है कि हम अपने मुंह को बरकत के लिए यूज कर लें या फिर लानत के लिए यूज कर लें। लेकिन हमारी पूरी बॉडी में ये जो हमारा मुंह, जो हमारी जुबान है, इसका बहुत बड़ा किरदार है। अगर आज हम उसको जान पाएंगे और जान जाएंगे तो मेरा ईमान है कि इसके बाद आप सेम नहीं रहेंगे और हमारा बोलना आज से बदल जाएगा और हमारा जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं और फिर दिल में रखते हैं और वही कलाम में लिखा है कि हमारे मुंह में आता है। तो आज के कलाम सुनने के बाद मेरा ईमान है कि हम सेम नहीं रहेंगे बल्कि हमारा बोलना और हमारा समझना बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से देखते हैं मत्ती चैप्टर 12 वर्स 35 लिखा है, अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो अच्छा आदमी जो है वो अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी जो है वो बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है। और सबसे अहम बात जो लिखी गई है कि जो निकम्मी बात हम अपने मुंह से निकालेंगे उसका हिसाब देंगे। आज से अपने बोलने को चेंज करें कि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम बोलेंगे और नकम्मा बोलेंगे उसका हम हिसाब देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि कोई निकम्मी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। ऐसी बात जिसमें हम किसी को कर्ज दे दें, ऐसी बात जिससे हम किसी को दुखी कर दें, उन बातों को जो है वो हिसाब में लाया जाएगा। वो सारी निकम्मी बातें हैं जिनसे कोई बरकत जुड़ी हुई नहीं है, जिससे हम दूसरों के लिए बायसे बरकत नहीं है। और सबसे ज्यादा जो है वो पूरी हमारी बॉडी में हमारा मुंह सबसे ज्यादा चलता है और खासकर जो हम औरतें हैं उनका तो मुंह बहुत चलता है। तो आज अपने मुंह पे, अपनी जुबान पे जो है ना वो कंट्रोल करने जो है वो आज कलाम जब सुनेंगे तो उसके बाद अपनी जुबान पे और अपने मुंह पे कंट्रोल करना है। दाऊद कहता है कि मेरे मुंह पे निगहबान बिठा। कलाम में ऐसे लिखा हुआ है कि मेरे मुंह पे क्या कर, निगहबान बिठा, ताकि कोई निकम्मी बात मेरे मुंह से ना निकले। एक तमसील जो है वो उससे हम और ज्यादा बेहतर जान पाते हैं। उसको देखते हैं हम लूका 19 बाब और उसकी 20 आयत से मैं पढ़ती हूँ। तीसरे ने आकर कहा, ए खुदावंद देख, तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ए शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुल्जिम ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के यहाँ क्यों न रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। हालेलुया। ये वो वाकया है जब खुदा यीशु मसीह ने तमसील पेश की थी कि एक को 10 अशरफियां दी, या तोड़े कह लें, फिर 10 तोड़े दिए, एक को 5 दिए, एक को 1 दिया। और जब उनसे हिसाब लिया गया तो 5 वाले ने 10 पेश किए और 10 वाले ने 20 पेश किए। लेकिन जिसके पास 1 था उसके बारे में ये कहा है कि जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं तुझसे डरता था इसलिए कि तू सख्त आदमी है। मतलब वो अपने मुंह से क्या बोल रहा है, अपने उस बॉस के बारे में, अपने उस
मालिक के बारे में जो स्पुर्द करके गया था अशरफियां या तोड़े ताकि वो और कमाए, लेकिन वो उसके बारे में खुद से जो उसके जहन में आया या जो उसने उसके बारे में जाना, उसके बारे में उसने वैसे ही बयान किया कि मैं तुझसे डरता था इसलिए कि तू सख्त आदमी है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। तो मालिक क्या कहता है कि मालिक ने कहा कि ऐ शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुलजिम ठहराता हूँ कि तुझे जो पता था कि मैं सख्त आदमी हूँ और मैंने जहां नहीं रखा उधर से उठा लेता हूँ, जहां नहीं बोया उधर से काटता हूँ, तो तू मेरा रुपया साहूकारों को दे देता। मतलब वो कहाँ से मुलजिम ठहर रहा है? अपने ही मुंह से। और हम पूरे दिन में पता नहीं कितनी ज्यादा ऐसी बातें कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं कि उसमें कौन सी बात नकम्मी है, कौन सी नहीं है। दोस्तें अगर बैठ जाएं 2-2 3-3 घंटे और एक को डिस्कस करना शुरू करो, फिर उसके बाद दूसरे को डिस्कस करना शुरू करो, फिर तीसरे को डिस्कस करना शुरू करो, फिर उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलो और हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज जो है वो हमने अपने मुंह पे जो है वो पहरा बिठाना है आज के कलाम के बाद, कि हम क्या बोल रहे हैं और हमारा बोलना जो है वो दूसरों के लिए बाइसे बरकत है या नहीं। जब कभी भी हम किसी के पास बैठते हैं तो हमारा बोलना जो है वो कलाम में से है या कलाम से आउट है। हम किसी को तसल्ली दे रहे हैं या ऐबजोई कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं या किसी को कर्ज दे रहे हैं। और हम अपने मुंह से ही हम कर्ज देते हैं, कुछ भी है हम अपने मुंह से ही करते हैं। मैंने शुरू में बताया कि हमारी लानत हमारी बरकत हमारे अपने ही मुंह में है, और दूसरों के बारे में भी जो लानत बरकत हमारे मुंह में है। हमारी वजह से हम दूसरों को जब कर्ज देते हैं वो भी हमारा ही कसूर है कि हम अपने मुंह से दूसरों को कर्ज कर देते हैं, दूसरों को लानत दे देते हैं। बहुत दफा में माँ बाप अपने बच्चों को लानत दे देते हैं अपने मुंह से। मुझे अभी याद आ रहा है कि जब नेथन बीमार था तो चिड़चिड़ा हो गया था, बात नहीं मानता था, तो मैं बहुत गुस्सा करती थी। और जब मैं बहुत गुस्सा करती थी तो मैं उसको 2 गालियां देती होती थी। मैं उसको बोलती थी खोता जया डंगर ना होए थे। तो मुझे और मुझे ये पता था कि शुरू से ही मैं खुदा के साथ जो है वो मेरा रिलेशनशिप है और खुदा के साथ मैंने चलना सीखा। लेकिन जो ही जब बीमारी आई और जब मैं भी चिड़चिड़ी हो गई तो मैं इस चीज को भूल गई कि भाई मेरे मुंह से जो निकले हुए वर्ड्स हैं वो एक खादमा के वर्ड हैं और मैं इसको कर्ज दे रही हूँ अपने बेटे को। इसलिए हमारे मुंह से जो कुछ भी निकलेगा, खा वो बरकत है वो खा वो लानत है, वो दूसरों को लग जाती है। तो जब भी उसने तंग करना मैंने यही बोलना 2 वर्ड उसको। और फिर ऐसा हुआ कि जब वो बीमार हुआ और उसको राइट साइड पे पैरालिसिस हो गया तो उसकी याददाश्त चली गई। और वो बच्चा जो केजी में फर्स्ट आने वाला है उसको 1 2 3 4 के बाद 6 के बाद ये नहीं पता कि 6 के बाद 7 आता है। अगर मैंने उसको 10 दफा भी बताया है दोबारा से मैंने स्टार्ट की काउंटिंग, तो जैसे ही 6 तक पहुंचना उसके बाद 7 वो हमेशा भूल जाता था कि इसके बाद 7 आता है। तो मैं परेशान भी होती थी और वो बात नहीं छोड़ती थी। जब भी वो मुझे तंग करता था गुस्से से मैं उसको बोलती थी। एक दिन जो है वो उसके बाबा ने जो है वो मुझे एक खादम का कलाम सुन रहे थे, तो वो मुझे कहते हैं कि आप ये वाला कलाम सुने। तो वो खादम जो है वो बता रहे थे उसमें कि एक औरत उनके पास आई और कहने लगी कि मेरे इस बेटे के लिए दुआ करें, इससे जो बड़ा बेटा वो बहुत लायक है और वो पढ़ लिख के बाहर भी चला गया, पर ये खोता डंगर जो है ना इसको नहीं अभी तक समझ आती। तो वो खादम ने कहा कि आपको समझ आई है कि मसला किधर है? आप उसके बारे में कह रही हैं कि वो बहुत लायक है और वो पढ़ लिख के बाहर भी चला गया, लेकिन ये खोता डंगर, क्योंकि जब तक आप इसको खोता डंगर कह रही हैं ये कैसे सही हो सकता है, क्योंकि आपके मुंह का फल जो है वो बच्चे पे है। तो फिर मुझे समझ आई कि मैं भी अपने बच्चे को यही 2 वर्ड बोलती हूँ। मैंने उसी टाइम कलाम सुनने के बाद मैंने उसी टाइम घुटनों के बल गई, दुआ की, इकरार किया, माफी मांगी। उसके बाद मैंने अपने बेटे को कर्ज देना बंद किया और यकीन माने कि उससे अगले दिन उसको पता चल गया 6 के बाद क्या आता है। फिर वही बच्चा जो है वो रीडिंग और सब कुछ वही जो उसका खोई हुई चीजें थी वो उसने वापस पा ली।
اور آج وہ 4 کلاس میں ہے، اور یہ میں تب کی بات بتا رہی ہوں جب وہ KG میں فرسٹ آیا، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ بیمار ہوا، اور پھر وہ بیکورڈ چلا گیا، اور ابھی وہ 4th کلاس میں، اور ابھی وہ اپنی پوزیشن پہ بیک جا رہا ہے، اور ابھی اس ٹائم میں اس نے 8th پوزیشن پہ گیا ہے. کہاں وہ 27 پہ پہنچ گیا تھا، 28 پوزیشن پہ پہنچ گیا تھا فرسٹ آنے والا. تو پریئرس کا آنسر، اور دوسرا قرض دینا بند کیا اور اس کو برکت دینی شروع کی، تو خداوند نے جو ہے وہ اس کو فوراً سے بیک کیا. تو مان لینا اچھی بات ہے جب ہم اپنی چیزوں کو مان لیتے ہیں کہ خداوند مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور نہ سمجھی میں جو باتیں ہم کر جاتے ہیں. لیکن اگر آج جتنے لوگ بھی اس کلام کو سن رہے ہیں اور آئندہ میں اس کو سنیں گے، جب اس کو سنیں گے اور اس کے بعد وہ اس پہ عمل کریں گے، تو خداوند اسی ٹائم میں جواب دینے والا خدا ہے. خداوند نے مجھے اسی ٹائم میں میری ریپینٹنس کو قبول کیا، اور اگلے دن میرا بیٹے کا ذہن کھل گیا، جو کہ میرے قرض کی وجہ سے اس کا ذہن، کیونکہ کھوتا مطلب اس کا ذہن کھوتوں جیسا ہو گیا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ڈنگر میں اس کو کہہ رہی ہوں، وہ انسان ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں، میں غلط تھی، اور مجھے اپنے بچے کو قرض نہیں دینا. تو اسی طرح سے جتنی مائیں ہیں مجھے جب کبھی سنیں گی تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم مائیں جو ہیں وہ چڑچڑی ہو کر بچوں کو کچھ بھی بول دیتی ہیں. اور بہت سارے واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں کہ ماؤں کے بولے ہوئے ورڈز ہی ان کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے آئے ہیں. کبھی کبھی کسی ماں نے یہ بھی بول دیا کہ اتنا اس کے بیٹے نے اس کو تنگ کیا کہ اس نے یہ بھی بول دیا کہ تو کار ہی نہ آئے، اور وہ گھر ہی نہیں آیا، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہمیں نہیں پتا کہ ہم غصے میں کیا بول رہے ہیں، پر ہمارے جو الفاظ ہے اس کا ہمارا مخالف جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اس کی اگزامپل میں دیتی ہوں. جیسے 2 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دونوں بہت زیادہ لڑے ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ دھمکی دے کے دوسرے بھائی کو چلا گیا، اور یہ دھمکی دے کے گیا کہ ویکھی رات کو میں تجھے پوچھوں گا، ٹھیک ہے. اور وہ رات کو گھر واپس نہیں آیا، اس کا وہ بھائی جو اس کو دھمکی دے کے گیا. لیکن اس کی جو دھمکی ہے وہ کسی اس کے مخالف نے سن لی، اور وہ رات کو آیا اور اس نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا. تو جب لوگوں نے کیونکہ سنا، تو لوگوں نے یہی کہا کہ اس کے بھائی نے اس کو کہا تھا کہ میں رات کو جو ہے وہ تجھے پوچھوں گا، تو اسی نے یہ قتل کیا ہے. تو اس کو میں اس سے کمپیریزن کرتی ہوں کہ جو ہمارا مخالف ہے، جو ہمارا مخالف ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے، وہ ہمارے ورڈز کا فائدہ اٹھاتا ہے. ہمارا دشمن ہے وہ. جب ہم بولتے ہیں، ایکچولی اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کو ہم اتھارٹی دیتے ہیں، اور اپنے ورڈز کے تھرو اتھارٹی دیتے ہیں. جب ہم ورڈ بول دیتے ہیں وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی عورت نے بول دیا کہ اب میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، میں نے تجھ سے طلاق لینی ہے، بے شک اس نے غصے میں کہہ دیا ہے، یا اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا سا ڈرانے کے لیے کہہ دیا ہے، لیکن شیطان نے اس بات کا فائدہ اٹھائے گا، وہ ان کو اس ڈگر تک لے کر جائے گا جدھر طلاق کی نوبت پہنچے گی، اگر وہ ریپینٹ نہ کرے گی. تو ہمارا مخالف جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے ورڈز کا فائدہ اٹھاتا ہے. اس کو ہم گراؤنڈ دے دیتے ہیں کہ آ جاؤ اور اس میں اب تم کام کرو. اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی، ہم اس کو گراؤنڈ دیتے ہیں بول کر. اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہم اس کو دیتے ہیں جب ہم قرض دیتے ہیں، اور وہ اس قرض پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے، خدا کے حضور میں کہہ دیتا کہ اس نے یہ بولا تھا، اور خدا بھی اپنے کلام سے آؤٹ جا کر کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں نے کہا تھا نا کہ خدا ہمارا قانون کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس نے جو قانون بنائے ہیں وہ اس کے الٹ نہیں جا سکتا. تو ہم جو ہے وہ گراؤنڈ دیتے ہیں شیطان کو. ہم جو ہے ہمارے منہ کے الفاظوں کا وہ فائدہ اٹھا کر پھر وہ ہمیں اس سچویشن تک لے کر جاتا ہے جو ہم نے بولی ہوتی ہے. اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ سٹرگل اس لیے کرتے ہیں جب وہ اپنے باپ داداؤں سے قرض کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جا تو روندیا ہی رہے گا، جا تو کبھی زندگی سے سکھ نہیں پائے گا. اور اس کے بعد وہ مشکلوں پہ مشکلیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے قرض جو ہے وہ ملا ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں کہ ہم اپنے ان قرض کو برکت میں کنورٹ کریں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ اپنا میل ملاپ کریں، ریپینٹ کریں،
اگر آپ کا بڑا آپ سے کوئی ناراض ہے. دوسرا یہ کہ ان کرسز کو بریک کریں یسوع مسیح کے نام سے، اور ہر روز بلکہ بریک کریں کہ کسی نے بھی میرے بارے میں میرے خلاف کوئی کہا گیا، لکھا گیا، بولے گئے ورڈ کینسل کرتی ہوں یسوع مسیح کے نام سے. اور اس طرح سے جو ہے وہ ہر روز ہم خدا کی حضوری میں جو ہے وہ ریپینٹ کر کے اور ان کرسز کو توڑ کر ہم فری ہوتے ہیں. ہاللیلویا. تو اس ایگزامپل سے دیکھیں ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ ہم اپنے ہی منہ سے جو ہے وہ ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں. اسی طرح سے ایوب جو ہے وہ بھی اسی طرح سے منہ کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں 9 باب میں. ایوب 9 باب لکھا ہے کہ اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی منہ مجھے ملزم ٹھہرائے گا. مطلب ہم جب بھی مجرم ٹھہرائے جائیں گے اپنے منہ کے وسیلے سے ٹھہرائے جائیں گے. اپنے منہ سے کوئی نہ کمی بات نکالیں گے تو ہم مجرم ٹھہریں گے، اور اس کے بعد وہ چیز جو ہے وہ کلام میں لکھا ہے کہ عدالت میں لائی جائے گی کہ تو نے اس کے بارے میں یہ کہا، تو نے اس کو قرض دیا. اور بہت دفعہ ہم دعائیں بھی کر رہے تھے اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے دعا کیسے کرنی ہے. ہمیں الفاظ نہ پتا ہونے کی وجہ سے ہم ایسی دعائیں کر جاتے ہیں جو ہمارے حق میں ہی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ مجھے پچھلے دنوں میں ایک آنٹی کے ساتھ ملنے کا موقع ملا، تو وہ گواہی شیئر کر رہی تھی اپنی. تو اسی میں وہ ایک واقعہ بتا رہی تھی کہ ان کے والد صاحب کی پچھلے دنوں میں جب ڈیتھ ہوئی تو وہ بتا رہی تھی کہ میرے والد صاحب 25 سال جو ہیں وہ چارپائی پہ رہے. اور وہ 25 سال چارپائی پہ رہنے کی وجہ کیا تھی کہ 25 سال پہلے ان کو یورین کا کوئی پرابلم تھا، تو ڈاکٹرز نے ان کا آپریٹ کیا. تو کہتی جب ان کا آپریٹ ہو رہا ہے تو میں اپنے باپ کے لیے دعا کر رہی تھی کہ خداوند آپ میرے باپ کو زندگی دیں، بے شک وہ ہمیں چارپائی پہ نظر آئے لیکن وہ زندہ ہمیں نظر آئے. اب وہ جب آپریٹ ہو رہا ہے یہ نہیں دعا کر رہی کہ خداوند تو میرے باپ کو زندگی دے اور ہم اس کو چلتا پھرتا دیکھیں اور یہ ہمارے، لیکن اس نے کہا کہ تو خداوند ہمارے باپ کو زندگی دے، بے شک ہمارے سامنے چارپائی پہ لیٹا رہے، ہمارے سامنے ہمیں نظر آئے ہمارا باپ. اور کہتی ہے 25 سال میرا باپ زندہ رہا لیکن چارپائی پہ، کیونکہ دعا ہی ایسی مانگی ہے. تو کیا دعا مانگے، کیسے مانگے، کیا کریں، یہ اپنے آج ان چیزوں کو دیکھیں کہ اپنی زبان کو کیا کرنا ہے. اور بھی بہت ساری اگزامپلز جو ہیں وہ اس طرح کی میں نے سنی ہیں اور لوگوں سے سنی ہے کہ کیسے ایون یہاں تک بھی کہ اگر ہم بیمار ہیں اور آئی سی یو میں ہیں یا کافی دنوں سے ہاسپٹل میں ہیں، تو کئی لوگ ہاسپٹل سے تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ خداوند تیری مرضی پوری ہو، تو نے اس کو اگر لے کر جانا ہے تو لے جا، ہم تیار ہیں. اور بے شک وہ 15 دن سے بندہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، اگلے دن وہ مر جاتا ہے کیونکہ ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے. اور جب ہم اپنی موت کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں یا اپنے منہ سے موت مانگ لیتے ہیں تو پھر خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگزامپل دیتی ہوں، جیسے استفنا سے اس نے کہا کہ میں اپنی روح جو ہے وہ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، وہ اسی ٹائم مر گیا. پر پولس رسول کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ادموا کر گیا، مطلب آدھا مرا ہوا تھا اور وہ سمجھے کہ یہ مر گیا ہے، اور پولس رسول نے یہ نہیں بولا کہ خداوند تم مجھے لے جا. میرے سسر جو ہیں وہ 2019 میں انہیں کینسر ڈائگنوز ہوا، تو اس ٹائم میں ان کا ایچ بی جو ہے وہ آلموسٹ 3.3 پہ تھا، بالکل پیل تھے، اور ان کا جو بلڈ گروپ تھا وہ او پازیٹیو تھا. لیکن جب بھی ان کا وہ کراس میچ کروانے جاتے تھے تو ان کے سیلز ٹوٹ جاتے تھے، تو ان کا بلڈ نہیں مل رہا تھا. تو اتنا کم بلڈ کو اوپر لے کر جانا، میڈیسن سے بہت جلدی اوپر لے کر جانا بہت مشکل تھا. تو ڈاکٹرز کہتے کہ بہت مشکل ہے، اور ان کو بلڈ جو ہے وہ لگ نہیں رہا کیونکہ ان کے سیلز ٹوٹ جاتے ہیں، تو کراس میچ نہیں ہو رہا ان کا بلڈ، کوئی بھی جو ہے نا کسی بھی بینک سے جو ہے وہ نہیں بن رہا ان کا خون. تو اس ٹائم میں سب کو یہ پتا تھا کہ کوئی پتا نہیں ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ جب میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے خدا سے کہا کہ خدا میں نے نہیں جانا، میں تیرا اور کام کروں گا.
تو تم مجھے زندگی دے. اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں سویا اور مجھے ایک پودا نظر آیا، اور وہ پودا ایسے مجھے نظر آیا کہ وہ جیسے اس بلڈ جو ہے نا، وہ پودے میں بلڈ اگ رہا ہے، جیسے اوپر کو کمپلین بلڈ کی جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں. تو ان کو کراس میچ نہیں ملا، تو جب ڈاکٹرز نے میڈیسن دینا شروع کی تو میڈیسن سے ہی ان کا جو بلڈ ہے وہ اوپر کو جانا شروع ہو گیا. اور آج 2024 ہے، وہ بہت بالکل صحت مند اور تندرست ہیں. تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہار مان جاتے ہیں یا ہم اپنے ورڈز میں قائم رہتے ہیں، یا کیا ہے یا کیا نہیں ہے. یہ ہم پہ ہے، ہمارے منہ میں ہے. ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری برکت، ہماری لعنت، سب کچھ ہمارے منہ میں ہے. آگے دیکھتے ہیں یعقوب کے خط میں. یعقوب 3 باب اور اس کی 2 آیت سے دیکھتے ہیں. لکھا ہے، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. جو اپنی باتوں میں خطا نہ کرے وہ اپنے سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں. اگزامپل دی ہے کہ جیسے گھوڑوں کے منہ کو لگام دی جاتی ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنی زبان کو جو ہے وہ لگام میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری پوری باڈی ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن ایک زبان ہی ہے جو بہت شاطر ہے، ایک زبان ہی ہے جو چپ نہیں ہے. کئی لوگوں سے میں نے یہ بھی محاورہ سنا ہے، منہ چ زبان ہوئے تو بندہ چپ کے انج رہے یا جواب کیوں نہ دے. تو زبان جو ہے نا وہی سارے کام خراب کرتی ہے. اچھا کام ہوتے ہوتے ہوئے بھی نا کسی نے کوئی ایسی بات کر دی، ادھر ہی کام بگڑ گیا. تو زبان کو کنٹرول کرنا لکھا ہوا ہے کہ جیسے گھوڑوں کے منہ میں لگام دینے کے برابر ہے، کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. کلام میں لکھا ہے کہ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے. دیکھا ہوگا بڑی بڑی باتیں لوگ زبان سے کرتے ہیں، وہ میری یہ چیزیں دیکھی ہیں، وہ میری کوٹھیاں دیکھی ہیں، میرے محل دیکھے ہیں، بے شک ہوں یا نہ ہوں، شیخی میں دیکھنا، میں اب ایسے کر دوں گی، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا. تو لکھا ہے کہ شیخی مارتی ہیں. اور لکھا ہے دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. زبان بھی ایک آگ ہے. زبان کیا ہے؟ آگ ہے. جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اور زبان بھی ایک آگ ہے. زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. لکھا ہے نا شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگا دیتی ہے. بولتا منہ ہے تو ٹوٹتے دانت ہے، پورے جسم کو داغ لگا دیتی ہے. بولتا منہ ہے تو مار کون کھاتا ہے؟ باڈی کھاتی ہے. تو ہمارے لفظ جو ہوتے ہیں نا اس کے ہیر پھیر سے ہماری پوری باڈی خطرے میں ہوتی ہے. تو یہ ایک شرارت کا ایک عالم ہے. ذرا سا لوگ جا کر کسی کے گھر میں تھوڑا سا شرارت لگا دیتے ہیں، تھوڑی سی بات کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس گھر میں اس کے بعد کتنا بڑا طوفان آئے گا، اس گھر میں کتنے بڑے مسئلے آئیں گے. لیکن شریر کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے اور تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا تیلی لگا کے آ جاتا ہے. اور وہ کیسے تیلی لگاتا ہے؟ زبان سے ہی بات کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا اس بات کے بعد میں کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. اور لکھا ہے کہ اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. پھر لکھا ہے ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بددعا نکلتی ہے. اے میرے بھائیو ایسا نہ ہونا چاہیے. ایک ہی منہ سے دعا دے رہے ہیں، ایک ہی منہ سے بددعا دے رہے ہیں. تو ہمارے کلام میں ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ہم دعا بھی دے رہے ہیں اور بد دعا بھی دے رہے ہیں. یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ اے خدا انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے. جب کوئی ہمارا قصور کرتا ہم بھی یہی بولیں کہ اس کو نہیں پتا، اس لیے اس نے ایسے کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی زبان سے قصوروار ٹھہریں اور اس کو قرض دیں اور اس کے بارے میں بولیں. اور جیسا ہم بولیں گے ویسا ہی. ہم بچوں کے بارے میں بولتے رہتے ہیں یہ بہت ڈھیٹ ہے، تو وہ ڈھیٹ ہی ہوگا.
پھر اور بہت سارے جملے بولے جاتے ہیں بچوں کے بارے میں، اے نونا چڑیاں چھیٹے، وہ پھر چھیٹی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بھی ہم بولتے جاتے ہیں وہ ویسے ویسے ہم اور بہت زیادہ اس میں ماؤں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور مائیں وہ شروع سے جو ان کو لقب دے دیتی ہے نا، وہ ان کا ہوتا ہے، اے میری بیٹی بڑی ضدی آ، وہ پھر ضدی ہوتی ہے، اس کو پتا چل جاتا اچھا میری ماما نے کہا ضدی ہوں میں، تو واقعی میں تو ضدی کروں گی۔ ہم خود ہی جو ہے وہ ان کو گراؤنڈ دے دیتے ہیں بچوں کو، ان کو کیا پتا ضد کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا ڈھیٹ پن کیا ہے۔ تو ہمیشہ پوزیٹیو ورڈز جو ہیں وہ بچوں کے لیے بولیں، مثبت الفاظ بولنا شروع کریں، اپنے دوستوں کے لیے مثبت الفاظ بولیں، اپنے آفیسرز کے لیے جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا میرا صاحب بہت خروس ہے، خروس کہتے ہیں نا، خروس۔ اور کیا ورڈز بولتے ہیں اپنے باس کے بارے میں، بہت لوگ بولتے ہیں، تو وہ پھر ویسا ہی ان کا باس ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ میرا باس سخت ہے، جیسے اس ایگزامپل میں بھی تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو سخت سمجھتا تھا، اس لیے میں نے جو ہے وہ ڈرا، حالانکہ اس کو ڈر کی وجہ سے اچھا کام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ہمارا باس سخت ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جائیں اور اس کے لیے پرے کریں، گھٹنوں کے بل جائیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم پریئر کرنے والے اور خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کے بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ آپ کا باس بھی آپ کی رسپیکٹ کرنے والا ہوگا، بے شک آپ کسی بھی پوسٹ پہ ہوں، بے شک آپ لوئسٹ پوسٹ پہ بھی ہوں، تو وہ آپ کو رسپیکٹ دینے والا ہوگا۔ کیونکہ خدا کی وجہ سے جب ہم خداوند کے ساتھ جینون ہوتے ہیں اور صحیح طور پر خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ہر طرف سے فیور ملتی ہے۔ پھر سخت دل جو باس ہے وہ بھی آپ کے لیے نرم دل ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ پھر لکھا کیا چشمہ کہ ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے، مطلب ایک ہی منہ سے ہم میٹھی میٹھی باتیں بھی کر رہے ہیں اور کھاری کھاری باتیں بھی کر رہے ہیں، یا تو میٹھی کریں یا پھر کھاری باتیں کریں۔ ایک دوست کے ساتھ ہم بہت اچھے ہیں، دوسری دوست کے ساتھ بالکل نہیں اچھے، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی باتیں کی، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی باتیں کی، اور بعد میں شام کو بہت کیا کے شکے مار کے تو بس سو گئے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، آج ہم نے کیا برکت کمائی کیا لعنت کمائی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسے جب بھی شام کو میں نے کہا ہے کہ شام کی پریئر ضرور 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 کریں، ایک مارننگ پریئر ایک ایوننگ پریئر لازمی کریں۔ ایوننگ میں سارے دن کو جانچیں کہ آج پورے دن میں میں نے کیا کیا، آج پورے دن میں مجھ سے کیا سرزد ہوا، آج پورے دن میں میں نے خداوند کے لیے اپنا وقت کتنا دیا۔ پھر اس کو جانچیں، اور پھر جہاں جہاں پر جو ہے وہ لکھا ہے کہ جب جیسے ہم پریئر میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ ہمارے سامنے سب کچھ لا کے ایسے جیسے ریل نہیں چلنا شروع ہو جاتی، تو پھر ہم اس کو دیکھنا شروع ہوتے ہیں اور پھر ریپینٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا تھا، یہ غلط ہوا تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ہم نے سارے دن میں کوئی جائزہ نہیں لیا شام کو، تو پھر اگلے دن اس سے بھی بڑھ کے مشکل بھی اٹھائیں گے اور کام بھی مشکل ہوں گے ہمارے لیے۔ تو پورے دن کا جائزہ لینے کے بعد پھر سو جائیں اور دیکھیں آپ کتنی اچھی نیند سوئیں گے۔ پھر جب صبح اٹھیں تو صبح اس لیے پریئر ضرور کریں کہ خداوند آج کا پورے دن میں آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں آپ کے کلام کے نہ دائیں مڑوں نہ بائیں مڑوں، بلکہ بالکل دھیان دوں، آپ کے کلام کی طرف پوری توجہ دوں، تاکہ آپ کا پورا دن میں آپ کی وہ ڈیسٹنی جو خداوند نے آپ کے لیے سیٹ کی ہے آپ اس کے اوپر چلیں اور ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے۔ مثال کے طور پر خداوند نے آپ کا راستہ سیدھا جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے کہ آج سویرا نے جو ہے وہ اس راستے پہ چلنا ہے، لیکن آپ نے پرے نہیں کی اور آپ نے خداوند سے گائیڈنس نہیں لی، ہولی اسپرٹ کو آن نہیں کیا کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ میری مدد کرے، تو آپ ادھر جانے کی بجائے ادھر بھی جا سکتی ہیں، تو وہ آپ اپنی ڈسٹنی سے ہٹ جائیں گی، اور جیسے ہی ہٹیں گی مشکل پریشانی اور پھر یہ نکمی باتیں ہمارے منہ سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے مارننگ میں ہم پرے کرتے ہیں کہ ہم ایکوریٹ جو خدا نے آج کے دن میں ہمارے لیے جو کچھ بھی چیزیں رکھی ہیں اور مقرر کی ہیں، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ چلیں اور کام کر سکیں۔
اور شام کو یہ کہ خداوند جب میں اس کے اوپر چل رہی تھی اس میں بھی اگر مجھ سے جہاں جہاں پر جو پرابلم ہوئی ہے یا جہاں جہاں پہ میں نے صحیح نہیں کر پائی، خداوند میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں، اور آگے کے لیے میں آپ سے مدد مانگتی ہوں۔ تو آج اپنے منہ کو جو ہے وہ خدا کے حضور میں لائیں، اپنی زبان کو، اور ہر روز جب آپ پرے کرتے ہیں تو اپنے منہ پہ نگہبان بٹھائیں، جس طرح داؤد نے کہا کہ تم میرے منہ پہ نگہبان بٹھا، پھر بولیں اپنی دعا میں کہ خداوند کوئی نکمی بات میرے منہ سے نہ نکلے، پھر برکت دیں اپنے منہ سے۔ نیتن کے بارے میں مجھے ابھی ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہم بہت تھک ہار چکے تھے اس کی بیماری سے اور ہر جگہ پہ لے کے جا چکے تھے، تو ایک ٹائم آیا کہ جو ہے نیتن کے بابا نے کہنا شروع کر دیا کہ خداوند ہم تھک گئے ہیں، اگر تو نے اس کو لے کے جانا ہے تو لے جا۔ تو شکر گزاری میں خداوند کی کرتی ہوں کہ خداوند نے اسی ٹائم جو ہے وہ، ہم دونوں ہی پریئر میں تھے اور ایسے بات ہی کر رہے تھے، تو خداوند نے اسی ٹائم میں، خدا کے ہولی اسپرٹ نے ہمیں ڈانٹا کہ یہ بات آپ کبھی آئندہ نہیں کرنی، کیونکہ میں اس کی جو بیماری ہے وہ، اس سے میرا جلال ظاہر ہوگا، میں اس کو اس بیماری میں لے کر جانے نہیں جاؤں گا، اور تم کون ہوتے ہو جو مجھے مشورہ دو کہ اس کو لے جاؤ؟ نہ مجھے تمہاری پرمیشن کی ضرورت ہے اور نہ میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ اور خداوند نے ہمیں پھر ڈائریکٹ یہ بتایا کہ اس کو آج سے برکت دینا شروع کرو، عمر کی درازی کی برکت دینا شروع کرو۔ اسی ٹائم میں خداوند کے ہولی اسپرٹ نے جو ہے وہ ہمیں ڈانٹا اور ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ یہ نہیں بولو گے، آئندہ کبھی یہ ورڈ نہ بولنا، کیونکہ اگر ہم پھر دوبارہ کبھی بول جاتے تو خداوند بھی ہمیں جو ہے وہ، خداوند بھی کچھ نہ کر پاتے، کیونکہ ہم اپنے منہ سے اس کی موت مانگ رہے تھے۔ تو جب ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور جب ہمارے منہ سے نکمی بات نکلتی، اسی ٹائم میں پاک روح جو ہے وہ انٹرفیئر کر کے اور ہمیں فوراً سے جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ بات تجھے نہیں کرنی ہے، تو نے غلط کی ہے۔ تو جب ہمارے ورڈز پازیٹیو ہیں اور ہمارے ایمان پکے ہیں تو ہم آئی سی یو سے بھی واپس آ جائیں گے۔ ہاللویا۔ اور جو کچھ ہم نے ٹھان لیا ہے اس پہ پھر ہم، خداوند جو ہے وہ، انہیں بھی مشکل ہوتی ہے کہ وہ، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہماری آزاد مرضی پہ جو ہے وہ پیدا کیا ہے اور وہ ہماری مرضی میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تب خداوند ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ بات نہ بولو، ایسے نہ بولو، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں نہیں ہے، یہ برکت ہے، یہ قرض ہے۔ اور مان لینا سب سے اچھی بات ہے، جیسے میں نے فوراً کلام سنا، فوراً گھٹنوں کے بل گئی، فوراً اقرار کیا، اور فوراً سے جو ہے وہ میں نے اس چیز کو، اس میں ریکوری پائی۔ ہاللویا۔ سو اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ابھی تھوڑی دیر کے لیے پرے کریں اور اپنے اپنے ہونٹوں کو جو ہے وہ خداوند کے سپرد کریں اور کہیں کہ خداوند میرے ہونٹوں کو چھو، جس طرح تو آپ نے جرمایا کے ہونٹوں کو چھوا، آج سے میرے منہ سے خداوند تیرا کلام نکلے، آج سے میرے منہ سے خداوند برکت کی باتیں نکلیں، خداوند کوئی نکمی بات جو ہے وہ میرے منہ سے نہ نکلے، تو میرے منہ کا، میری زبان کا ذمہ لے، اور خداوند سے مانگے کہ خداوند آج سے میں سیم نہ رہوں، خداوند وہ ساری نکمی باتیں جو میں بولتی ہوں اور میں عیب جوئی کرتی ہوں، چغلی کرتی ہوں، بدگوئی کرتی ہوں، ان سب سے آج خداوند تو مجھے چھڑا، اور میں ان سب چیزوں کو ڈسکنیکٹ کرتی ہوں، اور ان ساری باتوں کو جو میرے خلاف کہی گئی، سنی گئی، بولی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، ان کو کینسل کرتی ہوں یسوع مسیح کے نام سے، اور برکت پاتی ہوں۔ آج سے میرا منہ برکت کو جو ہے وہ بولے گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ابراہم سے کہا کہ جس کو تو برکت دے گا اس کو برکت لگے گی، جس کو تو لعنت کرے گا اس کو لعنت لگے گی۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم ابراہم کی نسل سے ہیں، تو ہم آج سے اب برکت بولیں گے اور برکت چاہیں گے ان سب کے لیے جو ہمارے خلاف بھی ہیں، تو بھی ہم ان کے لیے برکت چاہیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ خداوند آج ہر ایک کی زبان کو چھوئیے اور پاک کیجیے خداوند۔ جتنے لوگ خداوند تیرے کلام کو آن لائن سنے خداوند، وہ برکت پائیں خداوند، سیم نہ رہے خداوند، ان کا بولنا بدل جائے آج سے خداوند۔
برکت والا بولنا شروع ہوں خداوند، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے باس کے لیے، اپنے ملک کے لیے وہ بابرکت الفاظ استعمال کریں۔ بہت دفعہ ہم اپنے ملک کے بارے میں، اپنے حاکموں کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پریئر نہیں کر رہے ہوتے اور ان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ باعث برکت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو برکت دینی ہے، اپنے حاکموں کو برکت دینی ہے اور ان کے لیے حکمت مانگنی ہے تاکہ خدا کی دی ہوئی حکمت سے وہ اچھی حکمرانی کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ حکومتیں خدا کے تابع ہوتی ہیں اور خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ اپنے ملک کو برکت دیں، ہر کوئی اپنے ملک کو برکت دے، اپنے ماں باپ کے لیے برکت چاہیں، اپنے اغوا کے لیے برکت چاہیں، اپنے خادموں کے لیے برکت چاہیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ اپنے بچوں کو برکت دیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دیں اور ان الفاظوں کو کینسل کریں جو کسی صورت میں بھی آپ نے غصے میں، تلخی میں، قہر میں بولے ہیں اپنے بچوں کے خلاف، ان کا اقرار کریں اور معافی مانگیں اور اپنے بچوں کو برکت دینا شروع کریں، الٹ بولنا شروع کریں۔ کلام میں لکھا ہے کہ کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں، الٹ بولنا شروع کریں۔ بیمار کہے میں تندرست ہوں، غریب کہے میں امیر ہوں، الٹ بولنا شروع کریں۔ اپنے بچوں جو نالائق آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بچہ بہت نالائق ہے، اس کو لائق بولنا شروع کر دیں۔ ہاللویہ۔ خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں آپ کے اس خداوند پاک خدا عظیم کلام کے لیے، خداوند جو آپ نے ہم سے بات کی ہے اور ہمیں سکھایا ہے۔ آج کے کلام کی وجہ سے ایک ایک زندگی خداوند بابرکت ہو، برکت پائے، برکت پائے۔ میں آپ کی خادمہ ہوتے ہوئے ان سب کے لیے برکت چاہتی ہوں، سب کو برکت دیتی ہوں خداوند، برکت پائیں یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے۔ بلیس 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 ان the name of Jesus۔ خدا باپ یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ سب کچھ مانگتی اور پا لیتی ہوں۔ آمین، آمین۔